तमाम के यहाँ जमा फरमाया और 2 रकात नमाज ईद उल फितर पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाई। ये बस अल्लाह का फजल है, उसका करम है, वरना हम जैसे कमजोर इंसानों से उसके दरबार में एक सजदा भी करना बड़ी दूर की बात है। दोस्तों, हम सब जानते हैं आज का दिन ईद का दिन है। ईद का मतलब होता है खुशी का दिन। जो लोग रोजा रखे और रमजान की कदर किए, उनके हक में आज डबल खुशी का दिन है। अलबत्ता जिन्होंने रोजा नहीं रखा किसी उज़ुर की बिना पे, उनको भी खुशी होगी, लेकिन वो सिंगल खुशी। हदीस में आता है कि रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। एक इफ्तार के वक्त की खुशी। हम जानते हैं कि इफ्तार के वक्त में एक खजूर खाकर 2 घूंट पीने पे हमको ऐसी खुशी मिलती है कि वो खुशी करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। और रोजेदार को दूसरी खुशी हदीस में फरमाया गया कि जब वो बंदा रोजेदार क़यामत के दिन अपने रब से मिलेगा तो उसे जो खुशी होगी वो हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते यहाँ। तो अल्लाह ताला करे कि हमें आखिरत की हकीकी खुशी भी नसीब फरमाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन के लिए 5 खुशियां होते हैं, 5 ईदें। जिस दिन वो गुनाह से बच गया वो दिन उसके हक में खुशी का दिन है, ईद का दिन है। दूसरी चीज फरमाए, जिस वक्त बंदा अपने रब से मिलने के लिए दुनिया छोड़ के जा रहा होता है, इंतकाल हो रहा होता है, मौत के मुंह में जा रहा होता है, उस वक्त अगर उसकी जुबान से कलमे तैयबा निकल गया तो वो वक्त हकीकत में उसके लिए ईद का वक्त है, खुशी का वक्त। तीसरी चीज हजरत ने फरमाए, जब पुलसिरात के ऊपर से गुजरना होगा, जो बाल से बिल्कुल बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, अगरचे अकलों में बात नहीं आती लेकिन हम गैब के बातों में यकीन रखते हैं, अगर आसानी के साथ पार होकर निकल गया तो वो वक्त, वो लम्हा उसके लिए खुशी का वक्त होगा, ईद का वक्त होगा। चौथी चीज हजरत ने फरमाई कि जहन्नम से बचा दिया जाए, जन्नत में भेज दिया जाए, जिसे वो वक्त मिलेगा, नसीब होगा, वो वक्त उसके लिए खुशी का होगा, ईद का होगा। 5 वक्त हजरत ने फरमाई, जन्नत में मोमिन को, जन्नती को अल्लाह की दीदार जिस वक्त नसीब होगी वो वक्त खुशी का वक्त होगा हकीकत में, और ईद का होगा। अल्लाह ताला हमें 5 तरह की खुशियां, 5 तरह की ईद नसीब फरमाए। अज़ान गिरामी, हम तो आज की ईद को ईद उल फितर के नाम से याद करते हैं। फितरे की ईद, फितरा क्या है? ये तो सदका है। अल्लाह ने हमें जो ईद दिया है वो खुशी में, वो शुक्रिया के तौर पर जो सदका देते हैं उसी को हम फितरे के नाम से याद करते हैं। फितरे की ईद है आज। दुनिया में बहुत सारे डेज हैं, मदर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, पेरेंट्स डे है, वैलेंटाइंस डे, ना जाने क्या उसे कौन से डेज। दुनिया बहुत सारे डेज मनाती है, लेकिन हमें हर साल चैरिटी डे मनाने के लिए शरीयत कहती है। आज का दिन जो फितरे का दिन है, असल में ये चैरिटी डे है, गरीबों को मदद करने का दिन है। उस आदमी की नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती जो बगैर सदके के आ गया। फितरा देना वाजिब हुआ लेकिन नहीं दिया, तो ऐसे बंदे की अल्लाह ताला ईद कबूल नहीं फरमाएंगे। रोजे में जो कुछ हमसे कमियां कोताहियां हो गई, उसकी तलाफी के लिए अल्लाह ने सदक़े फितर हम पे वाजिब किया है। और इसी तरह गरीबों की मदद करने के लिए अल्लाह ने सदक़े फितर रखा है। तो शरीयत हमें देखिए, हर साल गरीबों की मदद करो। रमजान में तो अल्लाह के फजल हमने किया, सदक़ात की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, अतियों की शक्ल में बहुत कुछ दिया है। फितरा भी आज पे हम पे वाजिब करार दिया गया है कि कोई तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे जान पहचान के लोगों में ऐसा गरीब नहीं होना है, ऐसा बेवा औरत नहीं होना है, ऐसा यतीम बच्चा नहीं रहना है जिसे ईद की खुशी मनाने के लिए कपड़ों की जरूरत पड़ रही हो, बेहतरीन खाने की जरूरत पड़ रही हो, और उसके पास रुपए पैसे ना हो और खुशी से महरूम हो जाए, तो मालूम है तो पहले तुम्हारे लिए जरूरी है उसे फितरा अदा करो, उसे अतिया दे, उसे सदका करो, उसके बाद तुम्हें ईद की तरफ आना है। तो अल्लाह ने हमें चैरिटी डे हर साल दे रहा है। तो ये जज्बा पैदा करने के लिए सिर्फ ईद के दिन नहीं, जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने कोई भूखा नजर आ जाए, तुम्हारे सामने कोई गरीब आ जाए, कोई बेसहारा इंसान आ जाए, बेकस आदमी आ जाए, कोई यतीम आ जाए, लाचार आ जाए, अपाहिज आ जाए, अपनी जरूरत तुम्हारे सामने रख रहा है, वाकई तो जरूरतमंद है, तो तुम उसकी जरूरत पूरी करो। अगर तुम दुनिया में उसकी जरूरत पूरी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी आखिरत में जरूरत पूरी करेगा। दुनिया में किसी मुसलमान की मुश्किल को बंदा दूर करेगा, हदीस में आता है अल्लाह ताला आखिरत में उसकी मुश्किल को दूर फरमाएगा। तो आज का दिन फितरे का दिन है, चैरिटी डे है। हमें जहां तक हो सके गरीबों की मदद करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जज्बा
پورے رمضان دکھاتے رہے, مدد کرتے رہے. اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے ابھی تک فطرہ نہیں دیا ہے تو ضرور جا کے فطرہ ادا کرے. فطرے کا مسئلہ ایسا نہیں جو روزے دار ہیں وہی فطرہ دینا ہے, جو روزے دار نہیں ہے ان کو بھی فطرہ دینا ہے. کیا بغیر روزے دار لوگ عید نہیں منا رہے, خوشیوں میں شامل نہیں؟ وہ بھی شامل ہے, تو ان کے لیے بھی واجب ہے فطرہ ادا کرے. عزیزان گرامی, ہمارے بزرگان دین اللہ والے لوگ, اللہ کے اولیاء عیدوں کو کس طرح مناتے تھے, کہ کس طرح وہ عید کے موقع پہ غریبوں کی مدد کرتے تھے. ذرا سنیے, ایک بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ. حضرت ایک عید کے دن کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کے کھجوروں کو چن رہے تھے. حالانکہ عید کے دن عیدگاہ میں جانا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے, تو حضرت وہاں جائے بغیر کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کے کھجوروں کو چن رہے تھے. لوگوں نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے, ہم کو تو نماز میں جانا ہے, وہاں تو عیدگاہ میں جانا ہے, آپ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت کہنے لگے, اور راستے میں آ رہا تھا کہ ایک بچے کے پر میری نظر پڑی, رو رہا تھا. میں پوچھا کہ بچے کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ دوسرے بچے آ کے اخروٹوں کے ساتھ کھیل رہے. آج کے زمانے میں جیسے گولیوں سے کھیلتے ہیں بچے, وہ زمانے میں اخروٹوں سے کھیلتے تھے. تو دوسرے بچے اخروٹے سے کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس اخروٹے ہی, چونکہ ان کے والدین موجود نہیں, میں تو یتیم ہوں, بے سہارا ہوں, میرے پاس اخروٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو جب میں اس کا رونا دیکھا تو مجھے دل نہیں ہو سکا, میں بجائے عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, اس لیے میں کھجور کے درخت کے نیچے آ کے کھجوروں کو چن رہا ہوں. یہ کھجوریں جا کے میں بیچوں گا, جو پیسے آئیں گے اخروٹ خریدوں گا, جا کے میں بچے کو دے کے اس کے رونے کو میں خوشی میں تبدیل جب تک نہیں کروں گا تب تک میں مسئلے کی طرف نہیں آؤں گا. تو یہ تھے اللہ والے لوگ. تو بچے کے رونے کو دیکھ کے اپنا رونا, اپنے بچے کا رونا سمجھتے تھے, اور بزرگیت کو یہ نہیں سمجھے بھئی روتا ہے تو کوئی بات نہیں, یہ تو پہلے جا کے نماز ادا کرنا ہے, وہ نہیں سمجھے. انسانیت کا تقاضا سمجھے, اپنی بزرگیت کا تقاضا یہی سمجھے, پہلے میں رونے والے کے رونے کو دور کروں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ہم سب حضرت کے مقلد ہیں, مسائل میں ان کو فالو کرتے ہیں. حضرت کا معمول یہ تھا, جب حضرت بڑے بزنس مین تھے, کوئی ایک دو دکانیں نہیں تھی, کپڑوں کی تجارت چلتی تھی, بڑے بڑے کپڑوں کی فیکٹریاں تھی, کئی جگہ ان کے کپڑے سپلائی ہوتے تھے. تو جب عید کا دن آتا تو حضرت کی طرف سے گاؤں میں جتنے بھی یتیم لوگ ہوتے تھے, بے سہارا ہوتے تھے, بیوہ لوگ ہوتے تھے, تمام کے یہاں حضرت کے یہاں سے کپڑے جاتے تھے. حضرت کے یہاں لسٹ بنی ہوئی ہوتی تھی گاؤں والوں کی کہ یہ اتنی عمر کا آدمی ہے, اس کا سینہ اتنے انچ کا ہے, اسے اس لیول کا کپڑا ہونا چاہیے, فلاں عورت ہے اسے اس طرح کا کپڑا ہونا چاہیے, فلاں بوڑھا ہے, فلاں بچہ ہے, پوری لسٹ بنی ہوتی تھی. لسٹ کے مطابق ہر گھر کو کپڑا سپلائی ہوتا تھا. تو ہمارے اللہ والے لوگ اس طرح عید کی خوشیاں اس طرح مناتے تھے, غریبوں کی مدد کر کے, اپاہج کی مدد کر کے, بے سہاروں کا سہارا بن کے. تو عزیزان گرامی, چیریٹی ڈے عید الفطر کا یہی تقاضا ہے, یہی پیغام ہے. ہم بھی غریب کی غربت پہ دیکھ کے خاموش نہ رہے, جہاں تو اس کے مدد کرے. اور یہ سلسلہ پورے سال جاری رکھنا ہے, صرف عید کے دن ہی نہیں, پورے سال جاری رکھنا ہے. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر پڑوس میں کوئی آدمی بھوکا ہے, تمہیں معلوم ہے پھر بھی اس کی بھوک کو دور نہیں کر رہے ہیں, جبکہ تمہیں طاقت ہے بھوک کو دوری کرنے کی, تم بغیر اس کی بھوک دور کریے ایسے ہی سو گئے تو تم کامل مسلمان نہیں ہو. دیکھیں اسلام ہمیں کس طرح انسانیت پہ, ہمدردی پہ ابھار رہا ہے. الحمدللہ ہم رمضان میں ٹریننگ حاصل کیے ہی, اس ٹریننگ کو ہم پورے سال باقی رکھنا ہے. رکھیں گے بھائی انشاءاللہ. دیکھیے آج کا دن عید کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین کی طرف بھیج دیتے ہیں, زمین کے اطراف پھیل جاتے ہیں اور ایسی آوازیں لگاتے ہیں فرشتے, سوائے انسان جنات کے ہر مخلوق کو آواز سنتی ہے کہ اے امت محمدیہ اپنے رب کے دربار کی طرف بڑھو, جو خوب دینے والا ہے, خوب نوازنے والا ہے, تمہاری غلطیوں کو, تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے. جب بندے عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے, بتاؤ کہ میرے بندوں کی کیا صلہ, کیا بدلہ ان کو دینا چاہیے. تو فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مزدور کا بدلہ تو مزدوری پورا ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم گوار ہو, میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور میں ان سے راضی ہو گیا. تو عزیزان گرامی, ہم جیسے وہ لوٹیں گے گناہوں سے بخشائے ہوئے لوٹیں گے انشاءاللہ, اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو اس چیز کو ہم پورے سال نبھا کے رکھنا ہے. اور شیطان آج کے دن اسے اتنا پیٹ میں جلتا ہے, اتنا درد ہوتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے, چلاتا ہے, پلاتا ہے. اس کے جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں دوڑ کے آتے ہیں کہ گروجی کیوں رو رہے ہو, دادا کیوں رو رہا ہے. تو کہے گا معلوم نہیں کیا, آج تو مسلمانوں کی بخشش ہو گئی ہے, اللہ نے ان کے حق میں مغفرت کا فیصلہ فرما دیا.
اب تو جنت کے میں جانے کے حقدار بن گئے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گرو جی فرمائے تو فرمانے کیا کرنا ہے؟ نالائقون جاؤ ان کو گناہوں میں جس طرح رمضان سے پہلے مبتلا کر کے رکھے تھے اسی طرح گناہوں میں مبتلا کرو. تو ہم دیکھتے ہیں آج بہت سارے لوگ شیطان کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ تھیٹروں کا رخ کر لیتے ہیں، بعض لوگ کہ اور بھی نہ جانے ناچ کے کاموں میں، گانوں کے کاموں میں اور میوزک کے کاموں میں، شراب نوشی میں، جوؤں میں، غلط کام جن کو ہم رمضان میں موٹا بن کے رکھے ہوئے تھے وہ پورے کھول دیتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں. اللہ کے واسطے نہ کرے. اللہ ہمیں اتنا بہترین تحفہ دے رہا ہے، اتنام دے رہا ہے، مغفرت کر رہا ہے، اپنی رضا دے رہا ہے. تو دنیا بھر کے سونا مل جائے، ہمارے لیے وہ سونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مغفرت مل جائے، اس کا انعام مل جائے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو عزیزان گرامی سب عزم کرے انشاءاللہ ہم جس طرح رمضان میں تقوی کی ٹریننگ حاصل کیے اس تقوی کی ٹریننگ کو جاری رکھیں گے، برقرار رکھیں گے. حلال چیزوں کو ہم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے رمضان میں چھوڑے رکھے، ہم اللہ کے حکم ہی کی وجہ سے ماں بقیہ دنوں میں پورے حرام چیزوں کو بھی چھوڑنے کا ہم ارادہ کریں گے. جو آدمی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں. جو آدمی ارادہ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کو ایسے آدمی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے. تو عزیزان گرامی ہم پکا ارادہ کریں گے گناہوں کو چھوڑنے کی، بچنے کی، تقوی کے اوپر زندگی گزارنے کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور مدد فرمائیں گے. تو بہرحال کہ آج کا بیان کا خلاصہ مختصر یہی ہے کہ عید کا دن ہے، خوشیاں منانا ہے، لیکن حد میں رہ کے منانا ہے، حد سے باہر نہیں جانا ہے. اور اگر فطرہ نہیں دیے ہیں تو فطرہ ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. رمضان میں جو کچھ ہم تقوی کی ٹریننگ حاصل کیے اسے پورے سال باقی رکھنا ہے. تو انشاءاللہ ایسا کریں گے. تو ابھی میں نے کہا تھا حضرت انس کے حوالے سے رضی اللہ عنہ کہ مومن کے لیے 5 خوشیاں ہوتی ہیں، 5 عیدیں. گناہ سے بچ گیا تو عید کا دن ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو عید کا دن ہے، پل صراط پار ہو گیا تو عید کا دن ہے، جنت پہ چلے گیا تو عید کا دن ہے، اللہ کی دیدار نصیب ہو گئی تو عید کا دن ہے. تو ہم تقوی کی ٹریننگ جو حاصل کی اسے جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ 5 عیدیں ہمیں مرنے سے پہلے اور آخرت میں جانے کے بعد نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں عید منانے کی اور عید کا پیغام سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. یا اللہ اب رحمان الرحیم ہے، اللہ اب ستار ہے، غفار ہے، احکم الحاکمین ہے، ازق القائلین ہے، اکرم الاکرمین ہے، خوب نوازنے والی ذات ہے، خوب دینے والی ذات ہے. آپ معاف کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو بہت چاہتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. اللہ جان کر جو گناہ کیے، انجانے میں جو گناہ ہو چکے ان تمام کو معاف فرما. اللہ ہم نے گناہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو ناراض کرنا ہے، آپ کے غصے کو بھڑکانا ہے، بلکہ ہم سے گناہ اس لیے ہو گئے شیطان مردود نے ہم سے کرایا، نفس ملعون نے ہم سے کرایا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بار بار معاف فرما. یا اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آپ نے ہمارے گناہوں پہ اس دنیا میں پردہ ڈال کے رکھا ہے، اس لیے ہم مجلسوں میں جمع ہو رہے ہیں، عزت کا مقام رکھ رہے ہیں. یا اللہ اگر تو نے تھوڑی دیر کے لیے اس پردے کو اٹھا لیا تو پھر ہمیں کا کوئی عزت کے لائق نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرے کے سامنے سر اٹھانے کے لائق نہیں ہو سکتا. یا اللہ قیامت کے دن بھی آپ ہمارے گناہوں پر ایسا ہی پردہ ڈال کے رکھی. یا اللہ اگر تو نے پردہ اٹھا لیا تو میدان محشر میں پورے انسانیت کے سامنے ہم ذلیل ہو جائیں گے. اللہ خصوصاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم سر اٹھا کے جانے کے لائق نہیں بنیں گے.
پھر ہم آپ کی سفارش سے محروم ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھوں مبارک سے جامع کوثر پینے کی سعادت سے محروم ہو جائیں گے یا اللہ۔ یا اللہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ، جن جن قوموں کو تو نے تباہ و برباد کیا، ان کے اندر جو جو گناہ تھے یا اللہ ہمارے اندر بھی وہ گناہ پائے جا رہے ہیں یا اللہ تو نے قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم فرعون کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا یا اللہ۔ کسی کے اندر شرک تھا، کسی میں یا اللہ بے حیائی تھی یا اللہ، کسی کے اندر ناپتول میں کمی تھی، کوئی ظالم قسم کے لوگ تھے یا اللہ۔ یہ تمام گناہ ہمارے اندر بھی پائے جا رہے ہیں یا اللہ۔ تیری پکڑ آنے سے پہلے ہمیں معاف فرما یا اللہ، تیری سزا اترنے سے پہلے ہمیں معاف فرما یا اللہ۔ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے درمیان اسی طرح ہمارے مسلم معاشرے میں کہ بے تحاشا تیری نافرمانیاں ہو رہی ہیں یا اللہ۔ تو نے والدین کا حق قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان فرمایا ہے۔ اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں سب سے بڑا حق تو نے والدین کا بیان فرمایا ہے یا اللہ۔ یا اللہ والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ صحیح معنی میں والدین کا حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے یا اللہ، ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ بعض نکمے ایسے ہیں جو والدین کو گالیاں دیتے ہیں، والدین کو مارتے ہیں، والدین کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں یا اللہ۔ ان نکموں کو ہدایت نصیب فرما، ان نکموں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ تو نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں بے حیائی بہت زیادہ ہو رہی ہے یا اللہ۔ بے حیائی کو حیا نصیب فرما اللہ۔ تو نے رشتے ناطے کے پر بہت تاکید فرمائی ہے اور تیرے نبی نے فرمایا جو رشتہ ناطا توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا اللہ۔ رشتے ناطوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما اللہم اجعلنا من الذین یصلون الارحام ولا تجعلنا من الذین یقطعون الارحام یا اللہ۔ یا اللہ نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ جو نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، یہ نبی نے فرمایا یا اللہ۔ ہمارے نوجوانوں کو ہمیں سے ہر آدمی کو پنجگانہ نمازی بنایا یا اللہ۔ رمضان کے روزوں کی برکتوں سے، تراویح کی برکتوں سے اور تہجد کی برکت سے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ ہم تمام کو تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اللہ۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے انہیں حلال سمجھ کے کرنے کی، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھ کے چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ آج مسلمانوں کو بہت مارا جا رہا ہے، بہت پیٹا جا رہا ہے، بہت کاٹا جا رہا ہے، معاملہ لنچنگ ہو رہی ہے، دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے، نوجوانوں کے ساتھ بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے اللہ۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کافروں کو، ان ظالموں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کافر یا مشرک کو چاہتے ہیں کہ ہم بھی شرک میں ملوث ہو جائیں، ہم بھی جہنم کے مستحق بنے یا اللہ۔ ہمیں ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچا یا اللہ۔ ظالموں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو پھر تو نے قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط کو جس طرح چن چن کے مارا یا اللہ، ان سے ویسا ہی انتقام لیجیے یا کم از کم ان کی شرارت سے، ان کے ایذا رسانیوں سے پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ۔ تیرے محبوب بندوں کے روزوں کی برکتوں سے ہم کمزور بندوں کے روزوں کو بھی قبول فرما اللہ۔ تیرے محبوب بندوں کی تراویح کی نماز کی برکت سے ہماری کچی پکی تراویح کو بھی قبول فرما اللہ۔ جو کچھ ہم صدقات کیے ہیں، فطرہ دیے ہیں، زکوٰۃ دیے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما اللہ۔ ہمیں حج کی شرف نصیب فرما اللہ، عمرے کے آنے کی توفیق نصیب فرما اللہ۔ تیرے راہ پہ خوب خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں سخی بنا یا اللہ، ہمیں کنجوس نہ بنا یا اللہ، ہمیں دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا یا اللہ۔ ہمیں عزت سے مالا مال فرما، ذلیل نہ فرما یا اللہ۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، دنیا کی سب سے بڑی تمنا ہماری یہی ہے یا اللہ۔ ہمیں دولت نصیب فرما یا اللہ۔ قبر جو اندھیرے کا گڑھا ہے، جہنم کا گڑھا بھی ہو سکتا ہے، جنت کا باغیچہ بھی بن سکتا ہے یا اللہ۔ ہمارے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا اللہ۔ منکر نکیر کے سوالوں میں ہماری مدد فرما میدان محشر میں یا اللہ۔ جو اعمال تولے جائیں گے جب ہمارے نیکیوں کا پلڑا وزنی فرما یا اللہ۔ ہمارے نام اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں ملنا نصیب فرما، پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزرنا نصیب فرما، اور حساب کتاب آسانی کے ساتھ ہماری لے لیجیے یا اللہ۔ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما، اس کے لیے بہترین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ۔ جو کچھ ہم کہے ہی، سنے ہی، سنائے ہی، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اللہ۔ جو کوتاہیاں ہیں اسے معاف فرما یا اللہ۔ ریاکاری سے بچا، اخلاص کی توفیق سے مالا مال فرما اللہ۔ بڑوں کی عزت کرنے کی اور بچوں پر شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔
اللہ زندگی میں برکت نصیب فرما، یہ بے برکتی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں جو ہم بیمار لوگ ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں جھگڑے ہوئے ہیں ان کے قرض کو دور ہونے کی شکلیں صورتیں مہیا فرما، اور جو تنگی میں مبتلا ہیں انہیں کشادہ روزی نصیب فرما۔ یا اللہ اور جو کچھ ہم مانگیں گے اسے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی ملاقات کرتے